अस्सलाम वालेकुम। पारा नंबर 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ज़मीन पर कोई चलने वाला ऐसा नहीं जिसकी रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे ना हो, और वह जानता है जहाँ कोई ठहरता है और जहाँ वह सौंपा जाता है। सब कुछ एक खुली किताब में मौजूद है, और वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, और उसका अर्श पानी पर था ताकि तुमको आजमाए कि कौन तुम में से अच्छा काम करता है। और अगर आप कहो कि मरने के बाद तुम लोग उठाए जाओगे, ग्रीन कहते हैं कि यह तो एक खुला हुआ जादू है, और अगर हम कुछ मुद्दत तक उनकी सज़ा को रोक दें तो कहते हैं कि क्या चीज़ उसको रोके हुए है। सुन लो, जिस दिन वह उन पर आ पड़ेगा तो उनसे फेरा ना जाएगा, और उनको घेर लेगी वह चीज़ जिसका वे मजाक उड़ा रहे थे। और अगर हम इंसान को अपनी किसी रहमत से नवाजते हैं फिर उससे उसको महरूम कर देते हैं तो वह मायूस और नाशुक्रा बन जाता है। और अगर किसी तकलीफ़ की बात जो उसको पहुंचती है उसको हम नेमत से नवाजते हैं तो वह कहता है कि सारी मुसीबतें मुझसे दूर हो गई, और वह इतराने वाला अकड़ने वाला बन जाता है। मगर जो लोग सब्र करने वाले और नेक अमल करने वाले हैं उनके लिए बख्शीश है और बड़ा अज्र है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस चीज़ का कुछ हिस्सा छोड़ दें जो आपकी तरफ वाहिया की गई है, और आप इस बात पर तंग दिल हो कि वे कहते हैं कि इस पर कोई ख़जाना क्यों नहीं उतारा गया, या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। आप तो सिर्फ एक डराने वाले हो, और अल्लाह हर चीज़ का ज़िम्मेदार है। जब वे कहते हैं कि पैगंबर ने इस किताब को घर लिया है, कह दीजिए कि तुम भी ऐसे ही 10 मनगढ़ंत सूरतें बना कर ले आओ, और अल्लाह के सिवा जिसको बुला सको बुला लो अगर तुम सच्चे हो। बस अगर वे तुम्हारा कहा पूरा न कर सके तो जान लो कि यह अल्लाह के इल्म से उतरा है, और यह कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर क्या तुम हुक्म को मानते हो? जो लोग दुनिया की ज़िंदगी और उसकी जीनत चाहते हैं, हम उनके अमाल का बदला दुनिया में दे देते हैं, और उसमें उनके साथ कोई कमी नहीं की जाती। यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने दुनिया में जो कुछ बनाया था वह बर्बाद हुआ, और ख़राब हो गया जो कुछ उन्होंने कमाया था। भला एक शख्स जो अपनी रब की तरफ से एक दलील पर है, उसके बाद अल्लाह की तरफ से उसके लिए एक गवाह भी आ गया, और उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब रहनुमा और रहमत की हैसियत से मौजूद थी, ऐसे ही लोग उस पर ईमान लाते हैं। और जमातों में से जो कोई उसका इनकार करे तो उसके वादे की जगह आग है, बस आप उसके बारे में शक में ना पड़ें। यह हक है आपके रब की तरफ से, मगर अक्सर लोग नहीं मानते। और उससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ गढ़े। ऐसे लोग अपने रब के सामने पेश होंगे और गवाही देने वाले कहेंगे कि ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठा गढ़ा था। सुन लो, अल्लाह की लानत है जालिमों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं और उसमें कजी टेढ़ापन ढूंढते हैं, और यही लोग आखिरत के मुनकिर हैं। वे लोग ज़मीन में अल्लाह को बेबस करने वाले नहीं, और ना अल्लाह के सिवा उनका कोई मददगार है। उन पर 2 गुना अजाब होगा। वे ना सुन सकते हैं और ना देखते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला, और वह सब कुछ उनसे खो गया जो उन्होंने घर रखा था। इसमें शक नहीं कि यही लोग आखिरत में सबसे ज़्यादा घाटे में रहेंगे। जो लोग ईमान लाएं और जिन्होंने नेक अमल किए और अपने रब के सामने अजीज़ी की, वही लोग जन्नत वाले हैं, वे उसमें हमेशा रहेंगे। उन दोनों गिरोह की मिसाल ऐसी है जैसे एक अंधा और बहरा हो और दूसरा देखने वाला और सुनने वाला। क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? क्या तुम गौर नहीं करते? और हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा कि मैं तुमको खुला हुआ डराने वाला हूँ, या कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। मैं तुम पर एक दर्दनाक अजाब के दिन का अंदेशा रखता हूँ। उसकी कौम के सरदारों ने, जिन्होंने इनकार किया था, कहा कि हम तो तुमको बस अपनी जैसा एक आदमी देखते हैं, और हम नहीं देखते कि किसी ने तुम्हारी ताबेदारी की हो सिवाय उनके जो हम में बेहैसियत और ना समझ लोग हैं। और हम नहीं देखते कि तुमको हमारे ऊपर कोई बड़ाई हासिल हो, बल्कि हम तो तुमको झूठा ख्याल करते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, बताओ, अगर मैं अपने रब की तरफ से एक रोशन दलील पर हूँ और उसने मुझ पर अपने पास से रहमत भेजी है, मगर वह तुमको नज़र न आई, तो क्या हम उसको तुम पर चिपका सकते हैं जबकि तुम उससे बेजार हो? और ए मेरी कौम, मैं इस पर तुमसे कुछ माल नहीं मांगता। मेरा अज़्र तो बस अल्लाह के ज़िम्मे है, और मैं हरगिज़ उनको अपने से दूर करने वाला नहीं जो ईमान लाए हैं। उन लोगों को अपने रब से मिलना है, मगर मैं देखता हूँ कि
تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو، اور اے میری قوم، اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کی خبر رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو لوگ تمہاری نگاہوں میں حقیر ہیں ان کو اللہ کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو میں ہی ظالم ہوں گا۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کر لیا، بس اب وہ چیز لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اس کو تمہارے اوپر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اس کے قابو سے باہر نہ جا سکو گے، اور میری نصیحت تم کو فائدہ نہیں دے گی اگر میں تم کو نصیحت کرنا چاہوں، جبکہ اللہ یہ چاہتا ہو کہ وہ تم کو گمراہ کر دے۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو میرا جرم میرے اوپر ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس سے میں بڑی ہوں۔ علیہ السلام کی طرف واحیہ کی گئی، اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو ایمان لا چکا، بس آپ ان کاموں پر غمگین نہ ہوں جو وہ کر رہے ہیں، اور ہمارے روبرو اور ہمارے حکم سے آپ کشتی بنائیے، اور ظالموں کے حق میں مجھ سے بات نہ کیجیے، بے شک یہ لوگ ڈوبنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، اور جب کبھی ان کی قوم کی کوئی سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام کہتے، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ تم جلد ہی جان لو گے کہ وہ کون ہیں جن پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے، اور اس پر وہ عذاب اترتا ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور طوفان ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان لوگوں کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا بھی، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ کشتی پہاڑ جیسے موضوع کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو اس سے الگ تھا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت رہ۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھ کو پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے، اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی سکھا دیا گیا اور معاملے کا فیصلہ ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہو ظالموں کی قوم۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ سب سے بڑے حکیم ہیں۔ اللہ نے کہا، اے نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، اس کے کام خراب ہیں، بس مجھ سے اس چیز کے لیے سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں سے نہ بنو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ مجھ سے معاف نہ کریں اور مجھ پر رحم نہ فرمائیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ کہا گیا کہ اے نوح، اترو ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور ان سے ظہور میں آنے والے گروہ کی ہم ان کو فائدہ دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف واحیہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، بس صبر کریں، بے شک نیک انجام ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم نے محض جھوٹ دھر لیا ہے۔ اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی عذر نہیں مانگتا، میرا عذر تو اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور اے میری قوم، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تمہارے اوپر خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور تم مجرم ہو کر منہ نہ پھیر لو۔ انہوں نے کہا کہ اے ہود،
تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر نہیں آئے ہو، اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہم ہرگز تم کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بری ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو اس کے سوا، پس تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھ کو مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ساتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ اگر تم منہ موڑتے ہو تو میں نے تم کو وہ پیغام پہنچا دیا جس کو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ تمہارے سوا کسی اور گروہ کو جانشین خلیفہ بنائے گا، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اپنے رحمت سے بچا لیا ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو ایک سخت عذاب سے بچا لیا۔ اور یہ عادت ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کو نہ مانا، اور سرکش اور مخلف کی بات کی اتباع کی، اور ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اس دنیا میں اور قیامت کے دن۔ سن لو، عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ سن لو، دوری ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے بنایا اور اس میں تم کو آباد کیا، بس اس سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے صالح، اس سے پہلے ہم کو تم سے امید تھی، کیا تم ہم کو ان کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس کے بارے میں ہم کو شک صبح ہے اور ہم بڑے شک میں ہیں۔ اس نے کہا، اے میری قوم، بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے رحمت دی ہے تو مجھ کو اللہ سے کون بچائے گا؟ اگر میں ان کی نافرمانی کروں بس تم کچھ نہیں بڑھاؤ گے میرا سوائے نقصان کے۔ اے میری قوم، یا اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، بس اس کو چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ بہت جلد تم کو عذاب پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن اور اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک آپ کا رب ہی طاقتور زبردست ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا، پھر صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے جیسے کہ وہ کبھی ان میں بسے ہی نہیں۔ سنو، سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ سنو، پھٹکار ہے سمود کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے اور کہا کہ تم پر سلامتی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم پر بھی سلامتی ہو۔ پھر دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچہ لے آئے۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو اٹک گئے اور دل ہی دل میں ان سے ڈرے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی، بس ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے آگے یعقوب کی۔ اس نے کہا، اے خرابی، کیا مجھے بچہ ہوگا، حالانکہ میں تو بڑھیا ہوں اور یا میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، بے شک اللہ نہایت قابل تعریف بڑی شان والا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہوا اور ان کو خوشخبری ملی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم بڑے بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس کو چھوڑو، بے شک تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو لوٹایا نہیں جاتا۔ ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ گھبرائے اور ان کے آنے سے دل تنگ ہوا۔ اس نے کہا، آج کا دن بڑا سخت ہے، اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے اور وہ پہلے سے برے کام کر رہے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، بس تم اللہ سے ڈرو اور مجھ کو میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا،
تم جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کچھ غرض نہیں، اور تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ ہرگز آپ تک پہنچ نہ سکیں گے۔ بس آپ اپنے لوگوں کو لے کر کچھ رات رہیں، نکل جائیے، اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے گا، مگر آپ کی بیوی کے اس پر وہی کچھ گزرنے والے ہیں جو ان لوگوں پر گزرے گا۔ ان کے لیے صبح و وقت مقرر ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ پلٹ کر دیا اور اس پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ پر تہ تھے، آپ کے رب کے پاس سے نشان لگائے ہوئے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں اور وزن کرنے میں کمی نہ کرو۔ میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، اور میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اور اے میری قوم، ناپ تول کو اور وزن کو پورا کرو انصاف کے ساتھ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ جو اللہ کا دیا بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم مومن ہو، اور میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ بس تم ہی تو ایک عقل مند اور نیک چلن آدمی ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، اور اس نے اپنی جانب سے مجھ کو اچھا رزق بھی دیا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں خود وہی کام کروں جس سے میں تم کو روک رہا ہوں، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک ہو سکے، اور مجھے توفیق تو اللہ ہی سے ملے گی، اس پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اے میری قوم، ایسا نہ ہو کہ میری ضد کر کے تم پر وہ آفت آ پڑے جو قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آئی تھی، اور لوط کی قوم تو تم سے دور بھی نہیں۔ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب مہربان ہے، محبت والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، جو تم کہتے ہو اس کا بہت سا حصہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور ہو، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تم کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے، اور تم ہم پر کچھ بھاری نہیں ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے، اور اللہ کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے؟ بے شک میرا رب کے قابو میں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ، اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا۔ جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے اوپر رسوا کرنے والا عذاب عطا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا، ہم نے شعیب علیہ السلام اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو کڑک نے پکڑ لیا، بس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن لو، پھٹکار ہے مدین کو جیسے پھٹکار ہوئی تھی سمود کو، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور واضح سند کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ پھر وہ فرعون کے حکم پر چلے، حالانکہ فرعون کا کوئی حکم درست نہ تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا اور ان کو آگ پر پہنچائے گا، اور کیسا برا گھاٹ ہے جس پر وہ پہنچیں گے، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن بھی کیسا برا انعام ہے جو ان کو ملا۔ یہ بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب تک قائم ہیں اور بعض مٹ گئی، اور ہم نے ان پر ظلم کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر جب آپ کے رب کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، اور انہوں نے ان کے حق میں بربادی کے سوا کچھ نہیں بڑھایا۔ اور آپ کی رب کی پکڑ ایسی ہے جبکہ وہ بستیوں کو ان کے ظلم پر پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ وہ ایک ایسا دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور وہ حاضری کا دن ہوگا، اور ہم اس کو ایک مدت تک کے لیے ٹال رہے ہیں جو مقرر ہے۔
وہ دن آئے گا تو کوئی جان اس کی اجازت کے بغیر گفتگو نہ کر سکے گی، بس ان میں کچھ بد نصیب ہوں گے اور کچھ خوش نصیب۔ بس جو لوگ بد نصیب ہیں وہ آگ میں ہوں گے، ان کو وہاں چیخنا ہے اور دہاڑنا ہے، وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں۔ مگر جو آپ کا رب چاہے، بے شک آپ کا رب کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے، اور جو لوگ خوش نصیب ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں۔ مگر جو آپ کا رب چاہے، بخشش ہے بے انتہا۔ بس آپ ان چیزوں کے شک میں نہ رہیں جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کر رہے تھے، اور ہم ان کا حصہ پورا پورا دیں گے بغیر کسی کمی کے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں پھوٹ پڑ گئی، اور اگر آپ کی رب کی طرف سے پہلے ہی ایک کتاب نہ آ چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ لوگ اس کے بارے میں ابھی تک سخت قسم کے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یقیناً آپ کا رب ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، وہ باخبر ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ بس آپ جمے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تم کو آگ پکڑ لے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں، پھر تم کہیں مدد نہ پاؤ گے۔ اور نماز قائم کیجیے دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو۔ یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانیں اور صبر کریں، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بس کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان سے پہلے کی قوموں میں ایسے اہل خیر ہوتے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے، ایسے تھوڑے لوگ نکلے جن کو ہم نے ان میں سے بچا لیا، اور ظالم لوگ تو اسی عیش میں پڑے رہے جو انہیں ملا تھا، اور وہ مجرم تھے۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، سوائے ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے، اور اس نے اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور آپ کی رب کی بات پوری ہوئی، جہنم کو جنات اور انسانوں سے اکٹھے بھر دوں گا، اور ہم رسولوں کے احوال سے سب چیزیں آپ کو سنا رہے ہیں جس سے آپ کے دل کو مضبوط کرے، اور اس میں تمہارے پاس حق آیا ہے اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اور انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کی چھپی بات اللہ کے پاس ہے، تمام امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، بس آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر چند آیتیں 1، 2، 3 اور 7 مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 53 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 12 نمبر پر ہے، اور سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ہم آپ کو بہترین واقعہ سناتے ہیں اس قرآن کی بدولت جو ہم نے آپ کی طرف واحیہ کی، ورنہ اس سے پہلے بے شک آپ بے خبروں میں سے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے والد نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگیں، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا رب تم کو منتخب کرے گا اور تم کو باتوں کی حقیقت تک پہنچانا سکھائے گا، اور تم پر اور اہل یعقوب اپنی نعمت پوری کرا جس طرح وہ اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمت پوری کر چکا ہے۔ یقیناً تمہارا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جب اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں، یقیناً ہمارے والد ایک کھلی ہوئی غلطی میں مبتلا ہیں، یوسف کو قتل کر دو۔
یا اس کو کسی جگہ پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے اور اس کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اگر تم کچھ کرنا ہی والے ہو تو اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی راہ چلتا قافلہ اس کو نکال لے جائے گا۔ میرے والد سے کہا، اے ہمارے ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، خوب کھائیں اور کھیلیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ والد نے کہا، میں اس سے غمگین ہوتا ہوں کہ تم اس کو لے جاؤ اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا جبکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں تو ہم بڑے خسارے والے ثابت ہوں گے۔ پھر جب وہ اس کو لے گئے اور یہ طے کر لیا کہ اس کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو وعدہ کی کہ تم ان کو ان کا یہ کام جتاؤ گے اور وہ تم کو نہ جانیں گے، اور وہ شام کو والد کے پاس روتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا، ہم دوڑ کر مقابلہ کرنے لگے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامنے کے پاس چھوڑ دیا، پھر اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہوں۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ والد نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات بنا دی ہے، اب صبر ہی بہتر ہے، اور جو بات تم ظاہر کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکایا، اس نے کہا، خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اس کو تجارت کا مال سمجھ کر محفوظ کر لیا، اور اللہ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی چند درہم کے بدلے بیچ دیا، اور وہ اس سے بے رغبت تھے۔ اور اہل مصر میں سے جس شخص نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھو، امید ہے کہ وہ ہمارے لیے مفید ہو یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اس کو باتوں کی تعویل سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب رہتا ہے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچا تو ہم نے اس کو حکم اور علم عطا کیا، اور نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں تھے وہ اس کو پھسلانے لگی، اور ایک روز دروازے بند کر دیے اور بولی کہ آ جا۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بے شک ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں پاتے۔ اور عورت نے اس کا ارادہ کر لیا، اور وہ بھی اس کا ارادہ کرتا اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، اور عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے پر پایا۔ عورت بولی کہ جو تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے، اسے قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اسی نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی۔ اور عورت کے کنبے والوں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ پھر جب عزیز نے دیکھا کہ اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا کہ بے شک یہ تم عورتوں کی چال ہے، اور تمہاری چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں، یوسف اس سے درگزر کرو، اور اے عورت، تو اپنی غلطی کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کار تھی۔ شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے، اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ پھر جب اس نے ان کا فریب سنا تو اس نے ان کو بلا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس تیار کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی، اور یوسف سے کہا کہ تم ان کے سامنے آؤ۔ پھر جب عورتوں نے اس کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور انہوں نے کہا، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس وقت عزیزِ مصر کی بیوی نے کہا، یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی، میں نے ہر چند اس سے اپنے مطلب نکالنا چاہا لیکن
یا بال بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر نہ کرے گا تو یقیناً قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، قید خانہ مجھ کو اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، اور اگر آپ نے ان کے فریب کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان کے فریب کو اس سے دور کر دیا۔ بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ ایک مدت کے لیے اس کو قید کر دیں، اور قید خانے میں اس کے ساتھ 2 اور نوجوان داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ایک روز کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے چڑیا کھا رہی ہیں، ہم کو اس کی تعبیر بتاؤ، ہم دیکھتے ہیں کہ تم نیک لوگوں میں سے ہو۔ السلام نے کہا، جو کھانا تم کو ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، یا اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ آخرت کے منکر ہیں، اور میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کی۔ ہم کو یہ حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر اور سب لوگوں کے اوپر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا جدا جدا کئی معبود بہتر ہے یا اکیلا زبردست اللہ؟ تم اس کے سوا نہیں پوچھتے مگر کچھ ناموں کو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری، اقتدار صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں سے ایک اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے اس کو سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ اس معاملے کا فیصلہ ہو گیا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ یوسف نے اس شخص سے کہا جس کے بارے میں اس کا گمان تھا کہ وہ بچ جائے گا کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا۔ پھر شیطان نے اس کو اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا، بس وہ قید خانے میں کئی سال ٹھہرا رہا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے دربار والو، میرے خواب کی تعبیر مجھے بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو۔ وہ بولے، یہ خیالی خواب ہے اور ہم کو ایسے خوابوں کی تعبیر معلوم نہیں۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اس کو ایک مدت کے بعد یاد آیا، اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، بس مجھ کو یوسف کے پاس جانے دو۔ اے سچے یوسف، مجھے اس خواب کا مطلب بتائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم 7 سال تک برابر کھیتی کرو گے، بس جو فصل تم کاٹو اس کو اس کی بالیوں میں رہنے دو، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، اس زمانے میں وہ غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، سوائے تھوڑا سا جو تم محفوظ کر لو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش برسے گی اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ پھر جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ میرا رب تو ان عورتوں کے فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارا کیا معاذرہ ہے؟ جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، انہوں نے کہا، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ہم نے اس میں کچھ برائی نہیں پائی۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب حق کھل گیا، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اور وہ یقیناً سچا ہے، یا اس لیے کہ عزیزی مصر جان لے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا۔